स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो है वो सिवाय नेगेटिव किरदार अदा करने के माशरे में कुछ कर नहीं पा रहे। आदिल भाई, मैं समझता हूँ कि ये ताकतवर हलकों का एक बयानिया है जो वो बनाने में शायद कामयाब हुए और बड़ी हद तक कामयाब हुए। अगर जनाब आपकी जमात के खिलाफ इतने बयानिए बनाए गए तो फिर आप उनको डिफेंड क्यों नहीं कर पाए? हम बड़े मासूम लोग हैं। हम भुट्टो साहब का था रोटी कपड़ा मकान, वो नारा आज भी पाकिस्तान आबद रहेगा, वो तो आप क़यामत तक इंसान की बुनियादी नीड्स हैं वो। आपको ये लगता है कि ये सियासत का ईंधन है कि आप लोगों को रोटी कपड़ा मकान तक ही महदूद रखें और उससे भी उनको मजबूर रखें ताकि वो आपकी सियासी जो आपकी एक ख्वाबनाक दुनिया तो उसके पीछे चलते रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। अब सिर्फ ये नहीं है कि हमारा नारा रोटी कपड़ा मकान है। तो फिर आप कहते हैं मरीम नवाज का वज़ीर आला जो है वो आसिफ नज़र सर बनाया? बिल्कुल, डेफिनेटली। अगर आठ के बाद कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल ही न्यू बॉर्न एक नया चेहरा है जो कि बहुत बड़ा सान्या हुआ पाकिस्तान बल्कि पूरे एशिया की सियासत में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब की शहादत हुई, उसके बाद की जो पीपल्स पार्टी है सर उसको आप उस आइडियल से कितना कनेक्ट करते हैं? और 2008 के बाद भी कुछ नहीं बदला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर बहुत से सियासतदान ऐसे मौजूद हैं जो कि उठ के आए और आपने उनको सियासत करने दी है। हमारे पास पीपल्स पार्टी में जितने लोग नीचे से आए शायद ही किसी जमात के पास हो, इसलिए हमारा जो वर्कर है वो जितना नजरियाती है शायद ही किसी जमात का वर्कर उतना नजरियाती है। और आज भी वो भुट्टो साहब का फलसफा है जो हमें भुट्टो साहब की बात है 70 की दिहाई की सियासत है, 60 की दिहाई में शुरू होती है, 80 की दिहाई तक आके खत्म होती है। थिंग्स चेंज। आप रिवॉल्यूशनरी, आप पूरे मैनुअल थे, फिर आप डिजिटल, अब तो आप आर्टिफिशियल हो गए ना। लेकिन उस वक्त की आइडियोलॉजी को आज के दौर में आप किस तरह से रेलिवेंसी क्या दिखाते हैं जनाब? उस वक्त की हालात कुछ तो है, अब के हालात कुछ है। आपको नहीं लगता कि वकीलों के ऊपर एक धब्बा ये भी है कि जब आपको पैसे लेने तो आप नोटिस भी देते हैं? देखिए, मैं पीपल्स पार्टी का वर्कर होने की हैसियत से हमारे ऊपर एक शदीद ये इल्ज़ामात लगाए जाते हैं बाकी जमातों से कि आपके अंदर शफाफियत नहीं है। कि आप वफाक की नाइंसाफियों का अंदाज़ा इससे लगा लें कि जो हमें एक छोटा सा मोटरवे दिया है वो भी मोटरवे कहलाने के लायक नहीं है। देखिए, मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी हमेशा एक गरीबों की जमात रही है और इसलिए हम कभी भी गरीब तो नहीं रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के नाज़रीन, आदिल कास्ट के एक एपिसोड आदिल अली आपके सामने पर पेश है। पाकिस्तान नौजवानों का है, ये बात मैं अपने, ये हो सकता है कि आप लोगों को लगता हो कि मैं अपने हर प्रोग्राम में नौजवानों की बात करता हूँ, हर मेहमान से सवाल करता हूँ कि पाकिस्तान का 64% जो तनासुब आबादी का वो नौजवानों का है। लेकिन मैं इस पे नोहा कना भी होता हूँ कि आप उन नौजवानों को अकोमोडेट कहाँ करते हो, नौजवानों के लिए आपके पास पाकिस्तान में नुमाइंदगी का है और उनके लिए मौके क्या है और वाकई कौम की तरक्की का भार उनके कंधों पर कितना है। आज इस सब बात करने के लिए मेरे साथ एक नौजवान मौजूद हैं, मुतहरक हैं, समाजी खिदमात में अव्वल होते हैं, पेशे से वकील भी हैं, उभरते हुए नौजवान हैं और मुल्क में बहुत कुछ करना चाहते हैं। बाकी जो इनकी बातें हैं इनसे सुनते हैं, तारुफ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। आमिर साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। थैंक यू सो वेरी मच। सबसे पहले कुछ अपने बारे में बताएं, आप कौन है, आमिर साहब कौन है, आपका तारुफ क्या है? मेरा नाम आमिर खोसू है और मैं पेशे से वकील हूँ और तलबा सियासत में मुझे 10 साल हो गए कि कराची की तलबा सियासत में एक तलबा के मसलों के लिए, नौजवानों के मसलों के लिए पिछले 10 सालों से मुतहरक है। अच्छा, कि आपने जो बात की कि आप तलबा की सियासत में तलबा के मसाइल के लिए मौजूद हैं, क्या मसाइल आपको नज़र आते हैं जो तलबा को दरपेश है? देखिए, मैं समझता हूँ आदिल भाई, जब अगर पहले का आप दौर उठा के देख लें कि जहाँ पर तलबा यूनियंस हुआ करती थी वहाँ तलबा के मसाइल इलेक्टेड नुमाइंदे हल किया करते थे। आज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर फीसेस का मसला हो, हैरेसमेंट के केसेस हों, बच्चों को जो है वो ज़ाती फैकल्टी की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से जो मसाइल होते हैं उनके लिए कोई उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। तो हमने एक बड़ी जदोजहद की और आज भी हम उसी जदोजहद में रवा दवा हैं कि वो जो माहौल था तलबा के लिए उसको किसी तरह रीस्टोर किया जाए। लेकिन तलबा सियासत की आप बात कर रहे हैं और जिस यूनियंस का और जिन तंजीमों का हवाला दे रहे हैं, तो आप क्या इस बात की आप कहाँ तक तस्हीह करेंगे? मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी हिमायत करें या उस मॉडल या उस आइडियोलॉजी को आप अडॉप्ट करें, लेकिन आप इस बात पे कहाँ तक तस्हीह करेंगे सियासी जमातों ने तलबा तंजीमों को सिवाय सियासत का ईंधन बनाने के कुछ भी नहीं किया? देखिए, मैं समझता हूँ कि शहीद नजीब जैसे लोग जिनका ताल्लुक पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन से शहर के अंदर रहा है और पीपल्स पार्टी से, चूँकि मेरा ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, तो मैं उस पर रह के बात करूँगा। तो पीपल्स पार्टी की जो तलबा तंजीम है वो असल में शहीद बीबी का ये कॉन्सेप्ट था कि वो एक बैकबोन है पीपल्स पार्टी की। और आपने देखा होगा कि वहाँ से बड़े तलबा जो है वो, ये पूरी दुनिया की रवायत है, रिवॉल्यूशनरी लीडर तलबा तंजीमों से ही आते हैं। तो कुछ सियासी जमातें ऐसी हैं ख़ास तौर पे कराची शहर के अंदर जिन्होंने
طلبہ سیاست کو جو ہے وہ مسلح اور پرتشدد بنایا، لیکن اس میں ہم جیسے ان کارکنوں کا یا میری جماعت کے ان سینئرز کا ایک بہت بڑا کردار ہے کہ جنہوں نے ایکچول اسٹانس پہ رہے کہ اس کو طلبہ سیاست کے ایکچول مسائل پہ بات کی، اور آج تک اس کے لیے وہ جدوجہد جاری ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے اپنی طلبہ تنظیم کو کبھی مسلح نہیں کیا کہ وہ اپنی دوسری دیگر جماعتوں کو کاؤنٹر کر سکیں؟ ڈیفینیٹلی نہیں۔ میں اس کی مثال یہ دوں گا کہ ہمارے شہداء بھی آپ جانتے ہوں گے، چونکہ آپ بھی کراچی میں ہیں اور آپ بڑی نظر رکھتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ہماری کتنی بڑی شہداء کی ایک تعداد ہے۔ بالکل، اور اس میں یہ بات واضح تعداد ہے تو کسی اور کا شہداء قبرستان بھی تو ہے۔ اب وہ کس نظریے پہ ہے وہ بھی اگر اس پہ وہ دیکھا جائے تو آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اچھا یہ بتایا عامر صاحب، آپ اگر اس سب کو چھوڑ بھی دیں کہ چلو سیاست طلبہ کو استعمال کی نہیں کیا، ٹھیک ہے، لیٹس انادر ڈیبیٹ، آپ یہ دیکھیں کہ کیا اس سے طلبہ تنظیم و طلبہ سیاست کا پاکستان میں مکمل طور پر منفی کردار نہیں رہا کہ اس کی وجہ سے جرائم میں اضافہ ہوا، طلبہ تنظیموں کی وجہ سے شہروں کے امن امان پہ فرق پڑا، آپ نے لا اینڈ آرڈر انسٹیٹیوشن کو چیلنج کیا، اور ایک ایسی انوائرمنٹ، ایک فضا قائم رہی کچھ سال، دہائیاں پہلے تک، کہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس جو ہے وہ ایک سوائے نیگیٹو کردار ادا کرنے کے معاشرے میں کچھ کر نہیں پا رہے۔ عادل بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ طاقتور حلقوں کا ایک بیانیہ ہے جو وہ بنانے میں شاید کامیاب ہوئے اور بڑی حد تک کامیاب ہوئے کہ طلبہ۔ اچھا یہاں پہ آپ کو روکوں گا کہ یہ آپ جو بات کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کا تقریباً سارے نمائندے یہ بات کرتے ہیں کہ بیانیہ بنایا گیا۔ اگر جناب آپ کی جماعت کے خلاف اتنے بیانیہ بنائے گئے تو پھر آپ ان کو ڈیفینڈ کیوں نہیں کر پائے؟ ہم بڑے معصوم لوگ ہیں، ہم بڑی دیر سے جو ہے نا وہ جاگے اور ڈیجیٹل دنیا میں ہم نے قدم رکھا ہے، اور ہم سے پہلے جو سیاسی جماعتیں تھیں اب وہ بڑی شاطر تھیں اور ان کو بڑا عقل تھا، وہ ہم سے بہت پہلے جو ہے وہ اس ڈیجیٹل دنیا کی ریس میں آ گئے تھے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم آپ معصوم تو نہیں ہوئے نا، پھر آپ تو بھلکڑ ہوئے سر، آپ تو خواب غفلت میں مبتلا تھے۔ نہیں، اس کو غفلت نہیں کہیں گے، ہماری سیاسی جدوجہد بھٹو صاحب سے اٹھا کے دیکھ لیں، ہم گراؤنڈ پہ زیادہ متحرک رہے بنسبت فون کے، تو میں سمجھتا ہوں اس لیے ہم ڈیجیٹل دنیا میں بہت پیچھے ہیں باقی جماعتوں سے۔ لیکن سر دنیا وقت کے ساتھ چلتی ہے نا، نہیں انشاءاللہ بالکل ایسا ہی ہے، اور اب آپ کو ڈیفینیٹلی نظر آ رہا ہوگا کہ چیئرمین بلاول بھٹو کی قیادت میں ہم اس وقت ڈیجیٹل دنیا میں انشاءاللہ ہر کاؤنٹر کا، ہر نیریٹو کو کاؤنٹر کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہوں۔ آپ کی انسپریشن کیا ہے؟ مطلب why do you want to come to the politics and why؟ میں سمجھتا ہوں ذوالفقار علی بھٹو صاحب میرے آئیڈیل ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ طلبہ صاحب ذوالفقار بھٹو صاحب نے جب پیپلز پارٹی کا قیام کیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا اس ٹائم یہ فونز وغیرہ تو نہیں ہوں گے، لیکن ہم نے اپنے بڑوں سے بھی سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ انہوں نے جو اپنی سیاست کی بنیاد رکھی تھی وہ طلبہ رکھے تھے، اسٹوڈنٹس یونیورسٹیز کے، کالجز کے، وہاں سے وہ ایک تحریک اٹھی تھی، اور پھر وہ آج دیکھ رہے ہیں کہ جو اتنا بڑا باغ بن چکی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے جو ہے نا وہ بڑا موٹیویٹ کرتا ہے، انسپائر کرتا ہے۔ آپ کی انسپریشن جو ہے وہ بھٹو صاحب، ذوالفقار علی بھٹو صاحب۔ کہا جاتا ہے کہ 2008 کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی ایک ٹینیور آیا تھا آپ کا، بھٹو صاحب کی شہادت، تھنگز ور چینج، مطلب ایک جلاوت نہیں، صحبتیں ایک ماشاءاللہ، وہ ایک ڈفرینٹ کہانی ہے۔ اس وقت ARD بھی تھی، MRD بھی تھی، لگتا تھا کہ واقعی سیاسی ماحول گرم ہے، تحریکیں چل رہی ہیں، آپ جمہوریت کو بحال کرنے کے لیے واقعی سرگرم عمل تھے، شہادتیں بھی ہوئی، مسائبس بھی ہوئے، آپ کی لڑائیاں بھی ہوئی ہیں، اور ایک FIR کھلی ہوتی تھی کہ جو آئے دھر دیں آپ MRD ARD کے معاملات میں۔ 2008 کے بعد کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی بالکل ہی نیو بورن ایک نیا چہرہ ہے، جو کہ بہت بڑا سانحہ ہوا پاکستان بلکہ پورے ایشیا کی سیاست میں۔ محترمہ بینظیر بھٹو صاحب کی شہادت ہوئی، اس کے بعد کی جو پیپلز پارٹی ہے سر، اس کو آپ اس آئیڈیل سے کتنا کنیکٹ کرتے ہیں آپ؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ ہم ہمیشہ ریزسٹنٹ سائڈ پہ رہے ہیں، اور 2008 کے بعد بھی کچھ نہیں بدلا۔ ہم نے دیکھا ہمارے وزیر اعظم گھر بھیجے گئے، ہم نے دیکھا کہ ہمارے اوپر کون کون سے اسکینڈلز بنا کے، کس طرح کے بعد میں جو وہ بڑی بڑی عدلیہ کے جا کے چیف جسٹسز جو لوگ جا کے بنے تھے، انہوں نے ہماری قیادت کے اوپر جس طرح کیچڑ اچھالا، اور جو ہمیشہ ریاست کرتی ہوئی آئی یا ادارے کرتے ہوئے آئے، وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں بدلا۔ تو یہ نیریٹو ہے، یہ پھر ایک بیانیہ ہے کہ پیپلز پارٹی 2008 کے بعد کوئی اپڈیٹ ہو گئی یا برین واش ہو گئی، لیکن میں سمجھتا ہوں نہیں، کچھ بھی نہیں بدلا، بی بی کی شہادت سے پہلے بھی اور بعد بھی۔ تو پھر آپ کا اپنا ویژن کیا ہے سیاست کا؟ لیٹ سے آپ کی انسپریشن تو بھٹو صاحب ہے، ان کی لیگیسی اور ان کی ایک شخصیت کا اثر بھی ہوگا، پھر ان کی فلاسفی بھی آپ جانتے ہوں گے۔ بھٹو صاحب کے حوالے سے خود اپنے بہت سارے ایسے متعدد سوال ہیں جو کہ میرا خیال ہے میں آپ سے پھر کبھی پوچھ لوں گا، چونکہ یہ پلیٹ فارم اسٹوڈنٹ کے آج نشست اس حوالے سے آپ کا اپنا کیا ویژن ہے سیاست میں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کو کرنے کے لیے طلبہ سیاست سے آغاز کرنا، اور اس کے بعد جا کے عملی سیاست جو مدر ونگ، جیسے پیپلز پارٹی کا اسٹرکچر بہت پیارے طریقے سے اگر میں آپ کو ڈیفائن کروں تو پہلے ہمارے پاس پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے جس کو 28 سال کی عمر تک محدود کیا گیا ہے، اب پھر اس کو 35 سال یوتھ کی عمر تک محدود کیا گیا، اس کے بعد جو ہے وہ مدر ونگ ایگزسٹ کرتی ہے ابو 35۔
تو اگر آپ اس اسٹرکچر کو فالو کریں تو آپ نے میرا سوال مجھ سے پوچھا کہ ویژن کیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی جماعت کو کنسیڈر کرتے ہوئے بھی پیپلز پارٹی سے میری آئیڈیالوجی اس لیے بھی میچ ہوتی ہے کہ وہ ڈائریکٹلی باقی جماعتوں کی طرح کہیں سے بھی اٹھ کے گھر سے آ جائیں اور سیاست شروع کر دیں, ایسا نہیں ہے. وہ ایک نرسری ہے, اس نرسری سے اٹھ کے جو جب آپ سیاست میں جاتے ہیں تو آپ عوام کے مسئلوں کو سمجھتے ہیں کیونکہ آپ نیچے سے اٹھ کر اوپر آئے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن ایسا تو نہیں ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر بہت سے سیاستدان ایسے موجود ہیں جو کہ اٹھ کے آئے اور آپ نے ان کو سیاست کرنے دی ہے. سر دیکھیں, وقت کا تقاضا ہے, 100% کہیں بھی درستگی نہیں ہو سکتی. میں سمجھتا ہوں ہمارے پاس پیپلز پارٹی میں جتنے لوگ نیچے سے آئے شاید ہی کسی جماعت کے پاس ہو, اس لیے ہمارا جو ورکر ہے وہ جتنا نظریاتی ہے شاید ہی کسی جماعت کا ورکر اتنا نظریاتی ہو. نظریات کی دور حاضر میں کوئی قدر بچی؟ سر میں سمجھتا ہوں بالکل بچی ہے, اور آج بھی وہ بھٹو صاحب کا فلسفہ ہے جو ہمیں. بھٹو صاحب کی بات ہوتی ہے 70 کی دہائی کی سیاست ہے, 60 کی دہائی میں شروع ہوتی ہے, 80 کی دہائی تک آ کے ختم ہوتی ہے. تھنگز چینج. آپ ریولیوشنری, آپ پورے مینول تھے, پھر آپ ڈیجیٹل, اب تو آپ آرٹیفیشل ہو گئے نا, لیکن اس وقت کی آئیڈیالوجی کو آج کے دور میں آپ کس طرح سے ریلیونسی کیا دکھاتے ہیں جناب؟ اس وقت کے حالات کچھ تو ہے, اب کے حالات کچھ ہیں. وہ آج جو بھٹو صاحب کا تھا روٹی کپڑا مکان, وہ نعرہ آج بھی پاکستان رہے گا, وہ تو قیامت تک انسان کی بنیادی نیڈز ہیں. وہ آج تک پاکستان کی جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں, جس حکومتیں جس طرح آ رہی ہیں, وہ مسائل تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک حل نہیں ہوئے ہماری بڑی کوششیں کرنے کے باوجود. تو وہ جب تک وقت کی ضرورت ہے وہ نعرہ رہے گا, اور وہ ویژن اس لیے ہم کہتے ہیں بھٹو صاحب کے اس نظریے کے ساتھ آج بھی ہم کھڑے ہیں. آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ سیاست کا ایندھن ہے کہ آپ لوگوں کو روٹی کپڑا مکان تک ہی محدود رکھیں اور اس سے بھی ان کو مجبور رکھیں تاکہ وہ آپ کی سیاسی جو آپ کی ایک خوابناک دنیا ہے اس کے پیچھے چلتے رہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارا نعرہ روٹی کپڑا مکان ہے, اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ہر سیکٹر میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی. اور میں جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو ویژن ہے خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی جماعت کے پاس نہیں. اور کچھ جماعتیں ایسی ہیں جو کلیم کرتی ہیں کہ ہم نوجوانوں کی جماعت ہے اور ہمارا لیڈر نوجوانوں کا ایکچوئل لیڈر ہے, تو ان کی عمر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے اس ملک کے اندر ایک ہی لیڈر بچا ہے جو نوجوانوں کی نمائندگی کر سکتا ہے, وہ بلاول بھٹو. اگر میں آپ سے آج کی تاریخ میں پوچھوں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈران کے حوالے سے, تو آپ نے کیا ریمارکس؟ لیٹس سے کہ آصف علی زرداری صاحب کنگ میکر, تو ہی میکس اے کنگ اینڈ ہی لوز ٹو بی کنگ. نو, ہی obviously he is the king maker, اور اس کی مثال آپ کو 18ویں ترمیم کی صورت میں نظر آئی ہوگی. تو پھر آپ کہتے ہیں کہ مریم نواز کو وزیر اعلیٰ جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب نے بنایا؟ بالکل ڈیفینیٹلی. اگر 18ویں ترمیم نہ دی ہوتی زرداری صاحب نے تو مریم نواز کبھی بھی وزیر اعلیٰ بن کے آج یہ بیانات نہ دے رہی ہوتی. اوکے, محترمہ فریال ترکو صاحبہ, بریو لیڈی, آئرن لیڈی, آئی مسٹ سے آئرن لیڈی, ڈیفینیٹلی آئی وڈ سے کہ جس طرح انہوں نے بی بی کی غیر موجودگی میں ان کے بچوں کی پرورش کی, اور اس کے بعد جب زرداری صاحب جیل میں تھے جس طرح انہوں نے جیلوں کی اور کورٹ کچہریوں کے چکر لگائے, آئرن لیڈی ڈیفینیٹلی. آصف علی زرداری صاحب کی فیملی کے جو 3 بچے ہیں, محترمہ بختیور صاحبہ, چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب, آصف بختیاری صاحب, کس کو زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کے ساتھ کنیکٹڈ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ ساتھ جو آصفہ بھٹو صاحب ہیں, جس طرح وہ کنیکٹڈ ہیں تھرو آل مینس, خاص طور پہ سوشل میڈیا کے ذریعے جس طرح سے وہ کنیکٹڈ ہے, چونکہ بلاول صاحب باقی معاملات کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں پارٹی کے, لیکن جس طرح گراس روٹ ورکر کے ساتھ ابھی بھی آصفہ کنیکٹڈ ہے, میں سمجھتا ہوں شاید ہی کسی جماعت کا لیڈر اس طرح اپنے ورکرز کے ساتھ کنیکٹڈ ہے کہ آپ ان سے رابطہ کریں سوشل میڈیا ایپ کے ذریعے اور وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ جواب دیں اور آپ کو سنیں. آصفہ بھٹو صاحبہ کی کنیکٹیوٹی بہت زیادہ عوام کے ساتھ بھی اور ریلیونسی بھی آتی ہے, ان کی تشبیہ بھی آتی ہے کہ ان کے اندر ان کی والدہ کا عکس بھی ہے. تو آپ کہتے ہیں, آپ لگتا ہے ایسا کہ اگر پیپلز پارٹی کو چانس ملا وزیر اعظم منتخب کروانے کا تو ان کی چوائس بلاول بھٹو ہوگی یا پھر آصفہ بھٹو؟ یہ قیادت کا فیصلہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی مناسبت دیکھ کے یہ فیصلہ قیادت ہی کرے گی. اچھا, آپ کی قیادت جو موجودہ فیصلے کر رہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس میں نوجوانوں کی نمائندگی آپ کو کہیں پہ نظر آتی ہے؟ ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے کابینہ کے اندر نوجوانوں کی وزارتوں کو شمولیت دینا, اور پھر نوجوان ہر طریقے سے جس طرح پارٹی ان کو بیک کر رہی ہے تھرو آل مینس, کیبنٹ میں نئی وزارت انٹروڈیوس کرانا اسٹوڈنٹ افیئرس کے نام سے, اور اس میں پھر ایک اسٹوڈنٹ کلاس بندہ اٹھا کے اس کابینہ میں بٹھانا جہاں آپ کے وزیر اعلیٰ سمیت سندھ کے باقی وزراء بیٹھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں بلاول بھٹو زرداری کا یہ ویژن ہو سکتا ہے, اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ باقی کسی بھی صوبے میں آپ کو اس طرح کی نمائندگی نہیں نظر آ رہی ہوگی جیسے سندھ میں ہے. تو میں سمجھتا ہوں ڈیفینیٹلی. well let's believe on it, but عامر صاحب یہ بتائیے کہ ایک اچھے اسٹوڈنٹ لیڈر کے لیے انسان میں, چلو ٹھیک ہے آپ اسٹوڈنٹ طلبہ تنظیم کے رہنما تو ہیں, آپ ایک اسی تنظیم کی کمان, یو وانٹ ٹو بی لیڈر, آپ اس کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ واٹ میکس یو سو مچ کانفیڈنٹ کہ آپ ایک گروپ کے ریپرزینٹیٹو بن سکتے ہیں؟ ایسی کون سی خوبی انسان میں ہونی چاہیے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو آپ کا سمجھنا گراؤنڈ کے حالات کو وہ بہت ضروری ہے,
اور چونکہ میں 10 سال اس طلبہ تنظیم میں اس سیاست کو میں دیتا ہوا آیا ہوں کہ آپ کراچی سے لے کر کشمور تک طلبہ کے ہر مسائل، کوئی دھرنا ہو، ہیرسمنٹ کے کیسز ہوں، ہم نے دیکھیں. دوسرا یہ کہ میں قانون بہت اچھے سے جانتا ہوں. اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے طلبہ سیاست کے اندر کہ ادارے ہمارے طلبہ کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کے اوپر FIR کاٹی جاتی ہیں اور پھر ان کا مقدمہ لڑنے والا کوئی نہیں ہوتا. تو میں ایک قانون کا شاگرد ہونے کی حیثیت سے ایک بہت اچھے طریقے سے لیڈ کر سکتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر چانس ملا اور قیادت نے مجھے اپروپریٹ سمجھا تو ڈیفینیٹلی. آپ ٹریڈیشنل سیاست سے وابستہ ہیں اور آپ ایک وکیل بھی ہیں پیشے سے، تو وکیلوں کی سیاست بھی ہوتی ہے، بار پالیٹکس، اور کہا جاتا ہے کہ بار پالیٹکس از ٹوٹلی ڈفرنٹ گیم. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی یہ جو ٹریڈیشنل سیاست ہے اس کے اندر ایکٹیو انوالومنٹ آپ کی بار پالیٹکس کو متاثر کرے گی؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ کیا ہے. بار پالیٹکس میرے خیال سے وہ میرا ڈومین نہیں ہے اور نہ میں کبھی وہاں جانا چاہوں گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوامی سیاست ہمیں سوٹ کرتی ہے اور یہ ہم عوام کے درمیان رہ کر ہی طلبہ سیاست، اس کے بعد عوامی سیاست ہی ہمارے لیے زیادہ فیوریبل رہے گی. آپ کافی متحرک رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ اور دیگر آپ کے جو ملک میں جو حالات حاضرہ میں جو بھی ایشو چلے آپ اس پہ آواز بھی اٹھاتے رہتے ہیں. حالیہ آپ نے ایک ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو آپ نے نوٹس بھی سرو کیا وہاں کے کسی مالی بے ضابطگیوں کے حوالے سے، یا پھر آپ نے ان سے آڈٹ رپورٹ یا پھر ان سے ایکسپینڈیچر پوچھا اور آپ کو اس کا جواب نہیں دیا تو آپ نے ان کو عدالتی نوٹس بھی بھیجا. آپ کو نہیں لگتا کہ وکیلوں کے اوپر ایک دھبا یہ بھی ہے کہ جب آپ کو پیسے لینے تو آپ نوٹس بھیج دیتے ہیں؟ دیکھیں، میں پیپلز پارٹی کا ورکر ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر ایک شدید یہ الزامات لگائے جاتے ہیں باقی جماعتوں سے کہ آپ کے اندر شفافیت نہیں ہے. تو میں نے صرف سکھر میونسپل کارپوریشن کو نہیں بلکہ اس کے ساتھ میں نے کراچی میونسپل کارپوریشن کو بھی نوٹسز بھیجے، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میرے پاس وہ تمام کے تمام ریکارڈز 256 GB کی USB میں موجود ہیں جو مجھے دونوں میئرز نے مہیا کی ہے، اور اگر وہ کسی کو چاہیے تو میں دینے کو بھی تیار ہوں. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ٹرانسپیرنسی ہے، اور میرا یہ موو کا مقصد ہی یہ تھا کہ جو ایک امیج ہے جو ایک جنرل لوگوں کو یہ دیا جاتا ہے کہ جی یہ کرپٹ لوگ ہیں، یہ جماعت جو ہے وہ صرف پیسے کھانے کے لیے ہوتی ہے، تو نہیں، ایسا نہیں ہے. میرے سکھر کا میئر ہو یا پھر کراچی کا میئر ہو، دونوں نے یہ بات ثابت کی. میں ارسلان شیخ کو اور مرزا وہاب کو ایک کریڈٹ دوں گا کہ دے ور اوپن ٹو اینی تھنگ، اور دونوں نے مجھے سارا ڈیٹا پرووائڈ کیا. کرپشن کی بات ہو رہی ہے تو ابھی حالیہ طور پہ آپ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ایک بہت بڑا محاذ کھلا ہوا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی بہت پیچھے نظر آتی ہے اپنے بیانیے کا دفاع تو بہت دور کی بات ہے بیانیہ پیش کرنے میں، کیونکہ اگر آپ کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں تو آپ نے آ کے اس کا کاؤنٹر دینا ہے کہ نہیں حقیقت یہ ہے. لگ نہیں رہا کہ ایسے حقائق آپ کے پاس ہے جو واقعی ان چیزوں کو جسٹیفائی کریں. لیٹ سے کہ آپ BISP کی بات کریں، جب BISP کو آپ چھوڑ بھی دیں، چلو ایک پولیٹیکل گیم ہے، سسٹمیٹک پولیٹکس ہوتی ہے، تو آپ اس کے ایک دوسرے الزام تراشی کریں اور فیس سیونگ کریں. حالیہ سندھ میں سولر کی پلیٹیں بانٹی گئی ہیں. سولر کی پلیٹیں بانٹنے کے لیے آپ نے پنکھے ہی بانٹے ہیں. پنکھے آپ نے امپورٹ کرنے تھے اور آپ نے امپورٹ بھی کیے، اور آپ نے بل آف لینڈنگ اور آپ نے امپورٹ کے کسٹم کے ڈاکومنٹس بھی دکھائیں. بٹ جس برانڈ کے پنکھے عوام کو ملے ہیں وہ پاکستان کا لوکل مینوفیکچرر ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کنسرنڈ منسٹری یا کنسرنڈ بندہ اس کا جواب بہتر دے سکتا ہے. میں آئی تھنک آئی ووڈ لائک ٹو ایبسٹین. میں اپنا جواب محفوظ رکھنا چاہوں گا. جی بالکل. ابھی لیٹ سے کہ آپ کا ابھی جو پلان ہے، آپ ایک اچھی سوچ رکھتے ہیں سیاسی طور پہ، آپ کو اگر کوئی کمان مل جاتی ہے طلبہ تنظیم کی، یا آپ کسی اچھے سے ڈیسیجن میکر پوزیشن پہ آ جاتے ہیں، آپ کا کیا واٹ شوڈ بی وے فارورڈ، آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ ایک غریبوں کی جماعت رہی ہے، اور اس لیے ہم کبھی بھی غریب تو نہیں رہا. نہیں، بالکل، ہم میرے جیسے موجود ہیں عادل بھائی، اور ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی غریبوں کی جماعت رہی ہے آن اے ویری سیریس نوٹ. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے پاس رورل طبقہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. طلبہ تنظیم میں بھی آپ ماضی سے اٹھا کے دیکھ لیں، ہم کبھی بھی وہ اربن اسٹوڈنٹ کو کیٹر نہیں کر سکے جو اربن آبادی کے اندر نیریٹو بلڈنگ کرتا ہے. تو اگر مجھے یہ کمان یا مجھے پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ میں اس کے لیے اہل ہوں، تو میرا جو پہلا قدم یہ ہوگا کہ ہمیں وہ اربن اسٹوڈنٹ کیٹر کرنا ہے جو یہ نیریٹو بلڈنگ بنانے میں ہماری مدد کرے گا. کہ بہت ضروری ہے طلبہ سیاست، جب ہم ان کو یہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے یا یہ حقائق ہیں، یہ فیکٹس ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بندہ جب یہ سوچے گا کہ ہینڈسم پرائم منسٹر نہیں بلکہ ایک قابل پرائم منسٹر ہمیں چاہیے، پہلے پرچی پڑھ تو لو. ایگزیکٹلی، تو بھلے پرچی پڑھ لے یہ نہ پڑھے یہ الگ بات ہے، لیکن قابل ہونا چاہیے کم از کم. تو میں سمجھتا ہوں اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں آگے بڑھیں گی. تو سب سے پہلا قدم تو یہ ہوگا. لیٹ سے کہ ابھی پاکستان میں کوئی اچانک سے ریولیوشن ایسا آ جاتا ہے، لیٹ سے کہ آپ نے نیپال میں دیکھا، بنگلہ دیش میں سب جگہ دیکھا، آپ لگتا ہے پاکستان کی حالت جس کے متعمل ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ
حالات تو اس طرف جا رہے ہیں, بنائے جا رہے ہیں یا حالات تو اس بنوائے جا طرف رہے ہیں. کون کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے وہ اس پہ تو آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں مجھ سے, لیکن حالات ڈیفینیٹلی اس طرف جا رہے ہیں. عامر صاحب ابھی آپ نے ذکر کیا کوٹا سسٹم کا, آپ چونکہ اربن ٹاپک بھی آپ نے چھیڑا, پاکستان کی دیرینہ ڈبیٹ ہے اربن رورل. سندھ کے ڈومیسائل کا بھی تذکرہ آتا ہے, اور سندھ کے ڈومیسائل کو آپ چھوڑ بھی دیں کیونکہ سندھ کے ڈومیسائل کی تضحیق اور اس کی کیا کہتے ہیں اس کو کمتر ثابت کرنے کے حوالے سے وہ پھر ہمارا مجموعی طور پہ چاہے وہ کسی بھی قطع نظر تمام مذاہب زبان سب سے ہم ایک ہی ہیں کہ ہم سب کو آپ سیکنڈ کیٹیگری میں شمار کرتے ہیں. بٹ سندھ کی اپنی ایک بہت بڑی ڈبیٹ ہے, دیٹ از کوٹا سسٹم. آپ چونکہ قانون کے طالب علم بھی ہیں اور آپ کی ایک پاس اچھی نالج بیس بھی ہے, آپ ذرا ڈیفائن کریں گے فرام اے پوائنٹ آف ویو کہ کوٹا سسٹم ہے کیا. جو سننے والے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ بہت بڑی غلط فہمیوں کا شکار شاید ہیں, اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک نقطہ ہے جس کو آپ کو جسٹیفائی کرنا چاہیے. کوٹا سسٹم ہے کیا؟ دیکھیں, کوٹا سسٹم نمائندگی ہے اربن اور رورل کی. جو دیہاتی علاقے ہیں یا پھر جو شہری علاقے ہیں ان کی کسی بھی جگہ پر نمائندگی, چاہے وہ سرکاری اداروں کے اندر ہو چاہے وہ تعلیمی اداروں کے اندر ہو, اور وہ کوٹا سسٹم آبادی کے حساب سے اور کتنا وہ شہر وہ علاقہ یا وہاں کے لوگ کتنے آج کے ماحول کے ساتھ وہ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کوٹا سسٹم کو تعصبی رنگ دیا گیا سیاسی جماعتوں کی اپنی پولیٹیکل اسکورنگ کی وجہ سے, لیکن اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ ہم تمام معاشرے کو ایک ساتھ آگے لے کے چلیں, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر کوئی کسی ایکس وائی زی ریزنس کی فیکٹرز کی وجہ سے کوئی ایک علاقہ بیکورڈ تھا تو ان کو ہم پیچھے ہی چھوڑ دیں, ان کو معاشرے کے ساتھ آگے نہ لے کے چلیں. تو وہ اس کی انٹروڈکشن ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کسی بھی سیاسی جماعت کو کوٹا سسٹم کی طرح صرف نوکریوں کی بندر بانٹ نہیں, ہے جو نوکریوں کی گردی ہے. اس لیے میں نے مینشن کی ہے کہ یہ صرف نوکریوں کی حد تک نہیں ہے, یہ تعلیمی اداروں سے لے کر کس کی ذمہ داری ہے. چلے اگر عوام کے پاس ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے, مس پرسیپشن ہے, لیٹ سے آپ نے کوئی آئین سازی کی, آپ نے کوئی فیصلہ عوام پہ اطلاع کیا, اس کی جسٹیفیکیشن اس کی تشریح ڈیفینیشن صحیح نہیں آئی تو اس کو جسٹیفائی کون کرے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انفارمیشن منسٹری کا کام ہے, اور ان کو اپنا کام ٹھیک سے کرنا چاہیے. کہ کوئی بھی صوبائی حکومت کوئی قانون سازی کرتی ہے, خاص طور پر سندھ میں اگر کوئی قانون سازی ہماری حکومت کرتی ہے, تو انفارمیشن منسٹری کا یہ کام ہے اور ان کو یہ کام کرنا چاہیے کہ اس قانون کی صحیح انٹرپریٹیشن جو ہے وہ عوام تک پہنچنی چاہیے. موجودہ دور میں صوبہ سندھ کی کارکردگی اور صوبہ پنجاب کی کارکردگی, وزیر اعلیٰ پنجاب وزیر اعلیٰ سندھ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کی جو کارکردگی ہے وہ بہت آگے ہے, اور پنجاب اسٹینڈس نو ویئر ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ آج مریم نواز صاحبہ نے کل کہا کہ جی NFC کے شیئرز چاروں صوبوں کو برابر ملتے ہیں. تو میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی اس کے اوپر, شاید آپ کی نظر سے گزری ہو, کہ 51% آف دی NFC شیئرز تو آپ کو ملتے ہیں پنجاب کو. ہمارا شروع سے رونا یہ ہے کہ بھائی جان پورٹس ہم دیتے ہیں, ریونیو ہم دیتے ہیں, ٹیکس ہم دیتے ہیں, ٹھیک ہے, سب سے زیادہ اس ملک کو چلانے والے ہم ہیں, لیکن سب سے زیادہ ناانصافی ہمارے ساتھ اور بلوچستان کے ساتھ کی جاتی ہے. تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ جی برابری ہے؟ اور جہاں تک پرفارمنس کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ منصوبہ جو صوبہ سندھ کی حکومت کرتی ہے, اور بلاول بھٹو صاحب کہیں پہ انوگریٹ کرتے ہیں, ایک ہفتے بعد 2 ہفتے بعد ہمیں وہ پنجاب کے اندر مریم نواز وہ شروع کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اس کا میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ چاہے وہ پنک اسکوٹی کا منصوبہ ہو, گرین لائن کا منصوبہ ہو, ٹھیک ہے, جو ابھی آج کے دور کے, اب وہ ہمیں سننے میں آیا کہ وہ ٹیکسی کا اناؤنسمنٹ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بلاول ہاؤس میں کیا ہے, اور انہوں نے ادھر بھی جو وہ منصوبہ شروع کر دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب صحت کے اگر معاملے میں دیکھا جائے تو پنجاب اسٹینڈس نو ویئر, اور سندھ میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں, اور نہ صرف پاکستان سے مگر دیگر ملکوں سے لوگ یہاں علاج کرانے آ رہے ہیں. تو آئی تھنک دیر از نو کمپٹیشن. چلے ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ کمپیریزن نہیں ہے, دے اسٹینڈ نو ویئر, بٹ ایک سب سے بڑا جو وجہ ہے, جو نقطہ اعتراض ہے, جس پہ سب سے بڑا مسئلہ ہے, وہ یہ انفراسٹرکچر. چل ٹھیک ہے, آپ کے پاس وہ تعلیمی معیار وہاں نہیں ہے, اکنامیکل ہب وہ نہیں ہے, تجارتی سرگرمیاں نہیں ہیں, لوگ کراچی آتے ہیں صبح سے علاج کے لیے آ رہے ہیں, ہم نے آپ کی ساری باتیں مان لی, بٹ انفراسٹرکچر سر جب انفراسٹرکچر کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے سڑکوں کی بات ہوتی ہے. سڑکیں, میجورٹی آف دا سڑکیں نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا کام ہے, NHA کا کام ہے, وفاق کا کام ہے. اور پیپلز پارٹی نے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹینڈنگ قائمہ کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں اعجاز حسین جکرانی, وہ بارہا احتجاج کرتے رہے کہ ہمارا صرف آپ سکھر سے کراچی کا موٹر وے بنا دیں, جس کی بہت اشد ضرورت ہے. اور آپ جب سکھر سے حیدرآباد, ٹھیک ہے, اور حیدرآباد سے کراچی بھی رینوویٹ ہونا ہے کہ اس کو انہوں نے دوبارہ موٹر وے تو نہیں ہے, وہ موٹر وے نہیں ہے, وہ ڈیفینیٹلی ہائی وے. آپ وفاق کی ناانصافیوں کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ جو ہمیں ایک چھوٹا سا موٹر وے دیا ہے وہ بھی موٹر وے کہلانے کے لائق نہیں ہے. تو جب انفراسٹرکچر کی بات آتی ہے, وفاق یہ دوہرا معیار ہمارے ساتھ کر رہا ہے, سندھ کے ساتھ, اور پیپلز پارٹی اس پہ سب سے بڑی آواز بنی رہی ہے کہ جی آپ ہمارے ساتھ ناانصافیاں کر رہے ہیں.
تو وفاق کو آپ نے کندھا بھی تو دیا ہوا ہے. دیکھیں نظام کو چلانا ہے, ہم نظام کو پھینک نہیں سکتے. فار ایگزامپل اگر ہم ہٹ جاتے ہیں تو کیا نظام ہوگا؟ کو چلانا, نظام الدین کو چلانا ہے. نہیں, نظام کو چلانا ہے ڈیفینیٹلی. اگر ہم نظام کو دھکا دے کے چھوڑ دیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ اگر ہم چلے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ حکومت نہیں چلنی, کسی کی بھی نہیں چلنی حکومت. تو یہ آمریت کا دروازہ کھولنا ہے, اور پیپلز پارٹی ہمیشہ آمریت کے خلاف لڑتی بھی آئی ہے, اور آج بھی نظام کو چلانے کا مقصد صرف آمریت کا راستہ بند کرنا ہے. پاکستان کے ایسے 3 مسائل جو آپ سمجھتے ہیں سب سے پہلے ایڈریس ہونے چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ صوبوں کی برابری سب سے بڑا مسئلہ ہے. صوبوں کو برابری کے بنیاد پہ حقوق دیے جائیں, اور خاص طور پہ جو NFC کا مسئلہ ہے اور اس میں شیئرز دیے جانے چاہیے. دوسرا کلائمیٹ چینج کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور جس پہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ کو آج کل بڑے متحرک بھی نظر آ رہے ہوں کہ کلائمیٹ چینج کو ایڈریس کرنے کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اور تیسرا ہمارے الیکٹورل ریفارمز, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا کہ ہمارے اندر, ہمارے اس ملک کے اندر الیکٹورل ریفارمز کی بہت سخت ضرورت ہے. کرپشن کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن ہر ادارے کے اندر اور ہر جگہ پر ایک بہت بڑا مسئلہ پاکستان کا ڈیفینیٹلی ہے. along with these 3 اس کو بھی ڈیفینیٹلی کاؤنٹر کرنا چاہیے. عامر صاحب آپ سے ایک آخری سوال ہے کہ آپ کا بطور پولیٹیشین مینیفیسٹو کیا ہو؟ میرا منشور طلباء اور نوجوانوں کو آگے بڑھانا ہے, اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا وہ جو ویژن ہے جو ذوالفقار علی بھٹو کے مد نظر وہ فالو کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ایک پرامن طلباء سیاست جس میں نوجوانوں کو اچھا مواقع سیاست کرنے کا دیا جانا چاہیے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. ناظرین, کہتے ہیں کہ پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ. اب مجھے نہیں پتا بہار کب آتی ہے, لیکن یہ کہ امید ہمیشہ زندہ رہنی چاہیے, کیونکہ امید ہے تو زندگی ہے, اور امید ہی زندگی ہے. پاکستان کے مسائل بے شمار ہیں, بے تحاشا ہے, لیکن جیسے کہ آپ نے آج کے مہمان کو سنا ہوگا, پاکستان میں مسائل کا ادراک رکھنے والوں کی کمی نہیں ہے. دیر آر پیپل ہو انڈرسٹینڈ, جن کو واقعی ایک اندازہ ہے کہ ہمیں کن چیلنجز اور کن بحرانوں کا سامنا ہے. دعا یہ ہے کہ ایسے پھول جو اس چمن کو مہکا سکتے, ان کو واقعی اس باغیچے کی مالی کے فرائض انجام دینے کی توفیق دینے کی ہمت ان لوگوں کو اللہ دے جو اس وقت مسرت اقتدار ہے. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.